हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए कि हम खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, इज़्ज़त और जलाल देने के लिए, जो इस लायक है कि उसे सर बुलंद किया जाए। थैंक यू जीसस। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं। और ऐ खुदावंद जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं तो उनके बीच में है खुदावंद, मौजूद है खुदावंद, और तू है खुदावंद छूने के लिए तैयार है खुदावंद। हम इस ईमान से तेरे हजूर में आते हैं कि खुदावंद हम जब तेरी हजूरी में आएंगे तो है खुदावंद हम नए होंगे, हम ताज़ा दम होंगे, ऐ खुदावंद हम छुटकारा पाएंगे। और तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद तू वाहिद वो हस्ती है जिसके पास हम ये सारी एक्सपेक्टेशंस को लेके आ सकते हैं और उनको पूरा होते देख सकते हैं खुदावंद। दुनिया में लोग बहुत से माबूदों के पीछे जाते हैं और अभी भी वो गुमराही की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम सच्चाई से वाकिफ़ हुए हैं और सच्चाई ने हमें आज़ाद किया है। हम गुनाह की कैद में नहीं हैं बल्कि हम आज़ाद हैं। और तेरा शुक्र करते हैं इस आज़ादी के लिए जो हमें यीशु मसीह में आके मिली है। और ऐ खुदावंद जब तेरी हजूरी में हम आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदावंद, और चाहते हैं कि तू हमें छू। ऐ खुदावंद हमें ताज़ा दम कर सारी वर्शिप में, ऐ खुदावंद सारी आबो हवा पर, ऐ खुदावंद सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर, ऐ खुदावंद मीडिया की चीज़ों पर, ऐ खुदावंद। और ऐ खुदावंद जब लोग लाइव सुनेंगे, चाहे अभी सुन रहे हैं चाहे बाद में सुने, ऐ खुदावंद तू उनकी ज़िंदगियों में, उनके घरों में ऐ खुदावंद एक बड़ा काम कर। और ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि तू हमारे भारी बोझों को ऐ खुदावंद तू लेता है और उनको ऐ खुदावंद तू खुद कैरी करता है। और तूने ऐ खुदावंद स्लीप पर उन्हें कीलों से जड़ दिया ऑलरेडी। ऐ खुदावंद तूने हमें आज़ाद किया है, तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हो ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे खून में छुपाता हूँ। मेरे हाथों को, मेरी आवाज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरे सर्वेंट को जो तेरा कलाम शेयर करे ऐ खुदावंद, उन सब अल्फाजों को ऐ खुदावंद चाहते हैं कि वही अल्फाज हों जो रूहुल कुद्दस की पावर से, उसकी मर्ज़ी से निकलें और ऐ खुदावंद ज़िंदगियाँ बहाल हों। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। मैं अपनी आंखों को बंद करते हैं। आप जहाँ पे भी हैं, अगर आप हाथ उठा के उसकी वर्शिप करना चाहते हैं तो हाथों को बुलंद करें। घुटनों के बल होना चाहते हैं, घुटनों के बल होकर उसकी वर्शिप करना चाहते हैं तो आए ऐसे उसकी वर्शिप करें, क्योंकि वही खुदा है जो कि तमजीद के लायक है। उसी को ऊंचा करें और वही सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। और गाएंगे, सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। जब आप उसकी वर्शिप करेंगे तो उसका तख्त लग जाएगा, क्योंकि आप ये जानकर वर्शिप कर रहे हैं कि आप किसकी वर्शिप कर रहे हैं। आप खुदावंदों के खुदा की, बादशाहों के बादशाह की वर्शिप कर रहे हैं जो कि इस वक्त मौजूद है। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। और क्या हो, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। गाएंगे मिलके, सब हाथ उठे,
سب ہونٹ کھلے تیری ثنا کے لیے. اور کیا ہو تیرا تخت لگے روح کا زور بڑھے, تیرا تخت لگے روح کا زور بڑھے, تیری محفل یوں سجتی رہے. سب ہاتھ اٹھے سب ہونٹ کھلے تیری ثنا کے لیے. اپنی سوچ و فکر رکھے ہم ایک طرف, اس کی قربت میں کچھ پل گزار لیں. اپنی سوچ و فکر رکھے ہم ایک طرف, اس کی قربت میں کچھ پل گزار لیں. گر ہو کامل ایمان کچھ ناممکن نہیں, گر ہو کامل ایمان کچھ ناممکن نہیں, پورے دل سے اسے جو پکار لیں, پورے دل سے اسے جو پکار لیں. ہاں پکار لیں, ہاں پکار لیں. گائیں گے مل کے. سب ہاتھ اٹھے سب ہونٹ کھلے تیری ثنا کے لیے. اس کا تخت لگ چکا ہے. سب ہاتھ اٹھے سب ہونٹ کھلے تیری ثنا کے لیے. اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوں گے وہاں پہ وہ موجود ہے. اور اس ایمان سے آپ گائیں اور اس کو ریسیو کریں کہ خداوند اس جگہ موجود ہے. آپ جہاں پہ بھی سن رہے ہیں خداوند آپ کے پاس ہے اس وقت. اس نے وعدہ کیا ہوگا وہ درمیاں, اس کے نام پہ جب ہوں گے لوگ جمع. اس نے وعدہ کیا ہوگا وہ درمیاں, اس کے نام پہ جب ہوں گے لوگ جمع. اس سے باتیں کریں اس کو سجدہ کریں, اس سے باتیں کریں اس کو سجدہ کریں. ہاں وہ موجود ہے سنگ ہمارے, ہاں وہ موجود ہے سنگ ہمارے, سنگ ہمارے, سنگ ہمارے. ہاتھوں کو بلند کر کے گائیں گے. سب ہاتھ اٹھے سب ہونٹ کھلے تیری ثنا کے لیے. ہاللویا. سب ہاتھ اٹھے سب ہونٹ کھلے تیری ثنا کے لیے.
گر खुदावन में मसरूर हो हम सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा भी। हालेलुया। खुदावन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए उससे मांगे जो कि देता है और दिल खोल कर देता है, आसमानों को खोलता है आपके लिए। गर खुदावन में मसरूर हो हम सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा भी। मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, रह ना जाए कोई दिल में ख्वाहिश दबी, रह ना जाए कोई दिल में ख्वाहिश दबी, दिल में ख्वाहिश दबी, दिल में ख्वाहिश दबी। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले तेरी सना के लिए, तेरी सना के लिए, तेरी सना के लिए, तेरी सना के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरी हुजूरी के लिए जो वो मौजूद है। तू है खुदावन छू रहा है और तूने छुआ है खुदावन, तेरा तख्त लग चुका है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं तेरे आ जाने के लिए। इसी तरह से हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। और कितनी खूबसूरत बात है कि हम जब खुदावन के नाम को पुकारते हैं तो वो आता है, वो मौजूद होता है, अपने लोगों को छूता है और वो बड़ा काम करता है। वो नया काम करता है जो कि शायद पहले हमारी ज़िंदगियों में ना हुआ हो, लेकिन खुदावन की हुजूरी में हर बार एक नया काम होता है। हालेलुया। हम देखते हैं लोग काफ़ी बुक्स को पढ़ते हैं और वो बुक्स पुरानी हो जाती हैं। वो कहते हैं कि हमने तो पहले पढ़ ली हुई है, लेकिन खुदावन का कलाम ऐसा कलाम है कि उसको जब भी हम पढ़ते हैं तो एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। हम नए होते हैं, हम ताज़ा दम होते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे वर्शिप में और गाएंगे यीशु के नाम में शिफा है। सिर्फ वाकई उसी के नाम में शिफा पाई जाती है। आप देखें दुनिया में लोग पीरों के पास जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, लेकिन उनके गम घटते नहीं हैं बल्कि वो और बढ़ते जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो हमारा बोझ, हमारी बीमारियां वो सब ख़त्म होती हैं और जड़ से उखड़ती हैं, क्योंकि खुदावन जो है वो वाकई वो काम करता है जो कि कंप्लीट हो। अनकम्प्लीट काम नहीं करता हमारा खुदा। हालेलुया। और हम इसी मसा में रहते हुए गाएंगे और इकरार करेंगे अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की बीमारी है तो खुदावंद उसे हील करेगा। ओ यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने हमको बचाया है। ओ यीशु ने खून बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो। यकीनन कलाम सच्चा है और हम सच्चाई पे खड़े हैं। हालेलुया। मिलके गाएंगे
यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है, यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है, यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं ही कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यूं ही कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू ऐ रबी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। यहाँ अगर तू ऐ रबी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। लेकिन यीशु ने क्या कहा सुनेंगे? कहा यीशु ने ऐ लाजर, ऐ लाजर, आ निकल कब्र से बाहर, आ बाहर। कहा यीशु ने ऐ लाजर, ऐ लाजर, आ निकल कब्र से बाहर, आ बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो।
यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ ना कोई, होगा ना कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ ना कोई, होगा ना कोई। यहोवा शामा, यहोवा शालूम, यहोवा नीसी, यहोवा यरी। यहोवा शामा, यहोवा शालूम, यहोवा नीसी, यहोवा यरी। जल्द यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा। जल्द यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा। खुदा के पास हमारे लिए उसने घर है बनाया। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। इसलिए गाएंगे, जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। यीशु के नाम में जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। नदियों को जारी तू कर, मेरे खुदावन यहाँ। नदियों को जारी तू कर, मेरे खुदावन यहाँ। गाएंगे, जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। हालेलुया। जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। नदियों को जारी तू कर, मेरे खुदावन यहाँ। नदियों को जारी तू कर, मेरे खुदावन यहाँ। ईमान से कहेंगे, जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से तू आ मेरे खुदा, फिर भेज दे ताज़गी। फिर से तू आ मेरे खुदा, फिर भेज दे ताज़गी। सब आंसुओं को याद कर, हर आंख तुझ पे लगी। सब आंसुओं को याद कर, हर आंख तुझ पे लगी। जब तू खुदावंद उठे, फिर काम हो बेबयां। जब तू खुदावंद उठे, फिर काम हो बेबयां। कहेंगे, जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। नदियों को जारी तू कर, मेरे खुदावन यहाँ। नदियों को जारी तू कर, मेरे खुदावन यहाँ। जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। जोर की बारिश हो, खोल दे तू आसमां। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ہاتھ بڑھا میرے خدا، سب کچھ پہ قادر ہے تو، ہاتھ بڑھا میرے خدا، سب کچھ پہ قادر ہے تو، کر نہ سکے جو ہم کبھی، کر دے زوراور ہے تو، کر نہ سکے جو ہم کبھی، کر دے زوراور ہے تو، چمکے تیرا نور بھی، چہرہ تو کر دے عیاں، چمکے تیرا نور بھی، چہرہ تو کر دے عیاں، یسوع کے نام میں زور کی بارش ہو، کھول دے تو آسمان، زور کی بارش ہو، کھول دے تو آسمان، ندیوں کو جاری تو کر میرے خداوند یہاں، ندیوں کو جاری تو کر میرے خداوند یہاں، زور کی بارش ہو، کھول دے تو آسمان، زور کی بارش ہو، کھول دے تو آسمان، ہالےلویا 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 ہالےلویا، ندیوں کو جاری تو کر میرے خداوند یہاں، ندیوں کو جاری تو کر، ہالےلویا، میرے خداوند یہاں، زور کی بارش ہو، کھول دے تو آسمان، کھول دے تو آسمان، کھول دے تو آسمان۔ بے شک جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں وہاں پہ شفا جاری ہوتی ہے، وہاں پہ آسمان کھلتے ہیں اور وہاں ایک بڑا کام ہوتا ہے، ہالےلویا۔ یہ خداوند کی خوبیاں ہیں، جس خدا کو ہم سرو کرتے ہیں وہ اتنا بڑا خدا ہے کہ اس کے آگے ہر گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ وہ خداوند آج آپ سے کہتا ہے، میرے بیٹے میری بیٹی، میں تیرا شافی ہوں، کسی غیر کے پیچھے نہ جا، میرے پاس آ۔ خداوند باہیں پھیلا کر آپ کا ویٹ کر رہا ہے اس وقت، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے، میرے بیٹے میری بیٹی میرے پاس آ۔ آئیں خداوند کے پیار پہ اس وقت نظر کریں، وہ پیار جو اس نے سولی پہ اپنا خون بہا کر دکھایا ہے۔ تھینک یو جیزس، تیری سیکریفائس کے لیے، تیرے خون کے لیے جو تو نے خداوند آسمانوں کو چھوڑ دیا، میری خاطر اس دنیا میں آیا، تو نے دکھ اٹھایا اور اس خون سے مجھے پاک اور صاف کیا۔ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بدی نہیں ہے جو اس کا خون مٹا نہ سکے۔ صرف سچے دل سے توبہ کریں، وہ خداوند آپ کو نیا کرے گا، یہ خون آپ کو آج دھوئے گا، آپ کو پاک اور صاف کرے گا۔ غور سے سنیں خداوند کیا کہتا ہے آپ سے۔ کوڑوں کی مار ہے کھائی، کانٹوں کا تاج ہے پہنا، کوڑوں کی مار ہے کھائی، کانٹوں کا تاج ہے پہنا، تیرے لیے سولی چڑھ کر، تیرے لیے سولی چڑھ کر
تیرے پاپ مٹانے والا ہوں میں، خداوند تیرا شافی ہوں، تیرا بوجھ اٹھانے والا ہوں، تیرا بوجھ اٹھانے والا ہوں، اور خون بہانے والا ہوں میں، خداوند تیرا شافی ہوں۔ تیرا شافی ہوں میں، خداوند تیرا شافی ہوں، تیرا بوجھ اٹھانے والا ہوں، تیرا بوجھ اٹھانے والا ہوں، اور خون بہانے والا ہوں میں، خداوند تیرا شافی ہوں میں، خداوند تیرا شافی ہوں۔ خداوند کہتا ہے کوڑوں کی مار ہے کھائی، کانٹوں کا تاج ہے پہنا، کوڑوں کی مار ہے کھائی، کانٹوں کا تاج ہے پہنا، تیرے لیے سولی چڑھ کر، تیرے لیے سولی چڑھ کر تیرے پاپ مٹانے والا ہوں میں، خداوند تیرا شافی ہوں، ہاں میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ خداوند کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی، میں نے تیرے لیے اپنا خون بہا دیا ہے، تو کیوں آج بھی ایک خوف میں بیٹھی ہے، ایک خوف میں بیٹھا ہے؟ خداوند کہتا ہے نکل آؤ دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے نکل آؤ، کیونکہ میں نے تمہارے گناہوں کے لیے فدیہ دے دیا ہے، تمہیں چھڑا لیا ہے، تمہیں آزاد کیا ہے، پھر دوبارہ غلامی میں نہ جاؤ، گناہ کے جوئے میں نہ جاؤ۔ تیرے گناہوں کے بدلے پہلو بھی چھیدا گیا تھا، تیرے گناہوں کے بدلے پہلو بھی چھیدا گیا تھا، موت کا وہ پیالہ پی کر، موت کا وہ پیالہ پی کر تیری موت اٹھانے والا ہوں میں، خداوند تیرا شافی ہوں، ہاں میں خداوند تیرا شافی ہوں، تیرا بوجھ اٹھانے والا ہوں، تیرا بوجھ اٹھانے والا ہوں، اور خون بہانے والا ہوں میں۔
खुदावन तेरा शाफी हूँ। तेरे गुनाहों का इवज़ी मैं तेरे दर्द का दरमा, तेरे गुनाहों का इवज़ी मैं तेरे दर्द का दरमा। मैं तेरी जान का लंगर हूँ, मैं तेरी जान का लंगर हूँ, मैं तेरा बचाने वाला हूँ। मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। हाँ मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ और खून बहाने वाला हूँ। मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। मैं तेरा शाफी हूँ। हालेलुया, वही हमारा शाफी है। उसके आज हम दामन को छुएंगे तो शिफा पाएंगे। आप इस ईमान से जब वर्शिप करते हैं, इस ईमान से खुदावन को पुकारते हैं कि जब मैं उससे पुकारूंगा तो वो जवाब देगा, तो वो वाकई आपको छूता है, क्योंकि वो कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हो। आज आपका ईमान बड़ा होगा तो वो बड़े काम आपके लिए करेगा। हालेलुया। अपने आप को खुदावन के कलाम के लिए तैयार करते हैं इस कोर्स के दौरान, इस गीत के दौरान, और हम खुदावन से बात करेंगे। खुदावन से कहेंगे खुदावन मैं तेरे से आज एक कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तू भी मुझसे बोल, मुझसे हम कलाम हो, मुझे नया कर अपने कलाम से। याद रखें मसीहत जो है वो एक रिलेशन है। दुनिया के बाकी जो मज़हब हैं उनमें वन वे कम्युनिकेशन भी नहीं, बस एक लॉज लिख दिए गए हैं, जो लिख दिया गया बस उसे फॉलो करना है, उस पर क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। लेकिन मसीहत, क्रिश्चियनिटी एक रिलेशन है, ऐसा रिलेशन जिसमें हम अपने आसमानी बाप से बात करते हैं और वो हमसे बात करता है। आए उससे बात करें, कहेंगे ऐ खुदावन तू ऊंचा है, तू सबसे प्यारा है, तू सबसे खूबसूरत है। आज हम तुझे सजदे करते हैं खुदावन। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें, दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। आओ खुदा के साथ जरा बात तो करें। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। बाप तुझसे हम बात करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तुझे हम बाप कह सकते हैं, हम तुझसे बात कर सकते हैं।
तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें सच्चाई से वाकिफ किया है। तू हमारा ख्याल रखता है खुदावन। तू कहता है शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरा तालब किसी नेमत का मोहताज नहीं होगा। माँ भी अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तू ऐसी केयर करता है हमारी, ऐसा प्यार करता है। आओ खुदा के साथ जरा बात तो करें, आओ खुदा के साथ जरा बात तो करें। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। गौर से सुने उसकी बातों में क्या है। बातों में उसके रंग मसा और वफा का है। बातों में उसके रंग मसा और शिफा का है। पूछे ना जात पात जरा बात तो करें। दुनिया के लोग स्टेटस को देखते हैं, लेकिन हमारा खुदा वो खुदा है जो ना किसी की ज़ात को देखता है, ना किसी के स्टेटस को देखता है, लेकिन वो कहता है मेरे से बात करो, मैं तुमसे बोलूँगा, मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू करूँगा। गौर से सुने। पूछे ना जात पात जरा बात तो करें। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। हालेलुया। आ जाएं, खुदावंद से बात करें। अगर आपने पहले उससे कभी बात नहीं की तो आएं, आपका आसमानी बाप वेट कर रहा है आपका। अगर आंसू निकल रहे हैं तो आंसुओं को जारी होने दें, घुटनों के बल हो जाएं, उससे बात करें, अपना हाल उससे बताएं और वो आपका हाल सुनेगा, आपको जवाब देगा। रब्बुल अफ़वाज और यहोवा है उसका नाम। रब्बुल अफ़वाज और यहोवा है उसका नाम। थामे तो उसका हाथ जरा बात तो करें। थामे तो उसका हाथ जरा बात तो करें। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। दिन हो या आधी रात जरा बात तो करें। रूह का कमाल
مل بھی یہ کہنے لگا ہمیں، روح کا کمال مل بھی یہ کہنے لگا ہمیں، یسوع ہی ہے نجات، ذرا بات تو کریں، یسوع ہی ہے نجات، ذرا بات تو کریں، دن ہو یا آدھی رات، ذرا بات تو کریں، دن ہو یا آدھی رات، ذرا بات تو کریں، آؤ خدا کے ساتھ ذرا بات تو کریں، آؤ خدا کے ساتھ ذرا بات تو کریں۔ ہاللویا۔ اے خداون تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خداون تو ہم سے بولنے کے لیے تیار ہے، اور اے خداون تو نے ہمارے دلوں کی زمینوں کو تیار کیا ہے تاکہ اے خداون اس کلام کو جو تیرا سرونٹ ہمارے ساتھ اے خداون شیئر کریں، اس کو ریسیو کریں، اور اے خداون وہ صرف ایک وہ بیج نہ ہو جو کہ بویا جائے اور دشمن اسے چرا لے جائے، لیکن اے خداون وہ کلام ہو، وہ بیج ہو جو کہ جڑ پکڑے اے خداون، وہ 100 گنا پھل لے کر آئے۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں اور پاتے ہیں، آمین۔ کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، یسوع کو دیکھوں۔ ہاللویا، خدا کی تعریف ہو اس بہت ہی پیارے خوبصورت عظیم موقع کے لیے خداوند نے ہماری زندگیوں میں دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کو مبارک کہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔
ہاللویہ 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 خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری حمد ہو، تیری جے جیکار عبدالآباد اور ہمیشہ ہمیش ہوتی رہے۔ تیرا شکر ہو اے خدا باپ، تیرا شکر ہو تو نے تیرے منہ میں خدا بیٹا جو مجسم ہو کے آیا وہ کلام کی صورت میں تھا جب تو نے اے خداوند دنیا کو پیدا کیا، اور اے خدا باپ تو نے بیٹے کو جو کلام تھا تیرے منہ میں، تو نے اس کے وسیلے سے دنیا کو پیدا کیا، اور پاک روح کے وسیلے سے اے خداوند اس فرمان کو اے خداوند تو ظہور میں لے کے آیا، اس میں زندگی اتری، دنیا میں زندگی اتری۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح، تجھے مبارک کہتے ہیں کہ تو نے اے خداوند ہمیں نئی زندگی دی ہے، اے خداوند ہمیں نئی سوچیں دی ہیں، نئے خیال دیے ہیں، اور اے خداوند جیسے تو نے دنیا کو جنم دیا تھا، تو نے دنیا کو پیدا کیا تھا، اسی طرح خداوند تو نے ہمیں جسم میں بھی پیدا کیا اور ہماری روح کو بھی پیدا کیا، ہمیں روح میں بھی پیدا کیا اے خداوند اپنے روح القدس کے وسیلہ سے۔ ہم اے خداوند نیا جنم پانے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے خیالوں، تیری سوچوں کو لینے کی برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا باپ اس وقت بھی ہم تیری سوچوں کو لیں، تیرے خیالوں کو لیں، اور اے خداوند تیرے روح سے جئیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے کچھ دیر سے اس عنوان کے تحت سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا کھانا ہے، ہماری سوچوں کا کھانا ہے، ہماری روح کا کھانا ہے، خداوند کا کلام، اس کی باتیں۔ تو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ایک پہلا حوالہ دیکھیں گے، مکاشفہ اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ تو کون دیکھ رہا ہے؟ یوحنا، جس نے مکاشفہ لکھا ہے، جو یسوع کا شاگرد ہے، اور خداوند یسوع اس کو دکھا رہے ہیں، آسمانی نظارہ دکھا رہے ہیں، اور وہ آسمانی نظارہ دیکھتے ہوئے کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک بلور کی طرح چمکتا ہوا، ایک بالکل کلسٹر کلیئر، ایک چمکتا ہوا، ایک صاف شفاف، ایک جیسے قیمتی پتھر جو بالکل صاف ہو، اس طرح کا جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بلور کی طرح خداوند نے ایک چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا، یعنی کہ اتنا صاف پانی جس میں سے نظر طے تک جا سکتی ہے، جو بالکل صاف ہے، جو پاک ہے، خدا کی حضوری پاک ہے، قدوس ہے، وہاں پہ کس طرح کی چیز ہے، بالکل پاکیزگی ہے۔ تو یہ بلور کا چمکتا ہوا آب حیات کا دریا۔ تو آب حیات کا کیا مطلب؟ آب یعنی پانی، حیات زندگی کے پانی کا یہ دریا ہے، اور یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ خدا اور برا کے تخت میں سے۔ تو یسوع مسیح اس وقت کہاں پہ ہیں؟ خدا کے ساتھ تخت میں ہیں۔ کیا کوئی اور نبی، کوئی پیغمبر خدا کے ساتھ اس کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، اور کوئی نہیں بیٹھا ہوا، صرف ایک ہی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو خدا اور برا کے تخت میں سے ایک دریا نکل رہا ہے، اور وہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ اور نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے۔ کون سا شہر؟ نیا یروشلم۔ نیا یروشلم جس کو یوحنا نے دیکھا، اور اس نئے یروشلم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دریا نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سڑک ہے، دونوں طرف چلنے کی جگہ ہے، لیکن بیچ میں وہ بہہ رہا ہے، اور کہاں سے نکل رہا ہے؟ خدا کے تخت میں سے نکل رہا ہے۔ تو جو پانی ہے اس کے اندر زندگی ہے، پانی کو پیا جاتا ہے، پانی کو ہم
ہر طرح کی برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ والا پانی ہماری روحوں کو صاف کرنے کے لیے، ہمیں ہمیں باپ جیسا پاک کرنے کے لیے۔ ہاللویہ، خدا کی تعریف ہو، کیونکہ یہ خدا کے تخت میں سے نکل رہا ہے۔ وہاں جیسے ہم زمین پہ، یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے یہ بات بتائی، برتن دھونے کے لیے یعنی کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے لیے۔ آسمان پہ یہ پانی کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ہماری روحوں کی پاکیزگی کے لیے۔ اور وہی دریا ہے، وہ جو آسمانی دریا ہے، وہ زمین کے اوپر جب تک ہم جی رہے ہیں اس سرزمین پہ بھی ہمیں پاک کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے یہ بات پہلے بھی دیکھی تھی، خداوند یسوع نے جو بات کہی تھی کہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس کے اندر ایک چشمہ بن جائے گا، جو کوئی مجھے پیے گا وہ اس کے اندر ایک پانی کے چشمے کے طور پہ ہوگا، جو کب تک کے لیے جاری رہے گا؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اگر ہم دنیا میں یسوع مسیح کو پیتے 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 آسمان پہ پہنچے ہیں، تو پھر ہم اس دریا میں سے بھی پئیں گے اور اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ کیونکہ ابھی ہم جس ٹاپک پہ دیکھ رہے ہیں، کھانے اور پینے پہ دیکھ رہے ہیں کہ روحانی طور پہ کیا چیز ہم کھائیں تو ہم صحت مند رہتے ہیں، ہماری سوچیں صحت مند رہتی ہیں، ہمارے حالات صحت مند رہتے ہیں، اور ہماری صحت کو کیڑا نہیں لگتا، ہمارے حالات کو کیڑا نہیں لگتا، وہاں پہ ہمارے رستوں میں زنبور نہیں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے حالات نہیں پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری مخالفت میں کھڑے ہو جائیں اگر ہم یسوع مسیح کو پیتے ہیں۔ آپ سامری عورت کے بارے میں جانتے ہیں جس سے خداوند نے یہ بات کی تھی کہ میں زندگی کا پانی ہوں، اگر کوئی مجھے پیے گا تو وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ تو اس کی زندگی کیسی تھی؟ یسوع مسیح کو پیے بغیر اس نے شکستہ حوض کھودے ہوئے تھے اور اس کی زندگی میں اطمینان نہیں تھا۔ وہ جن جگہوں سے سوچ رہی تھی کہ یہ خوشی کے پانی ہیں، کیونکہ وہ 5 شوہر کر چکی تھی، چھٹے کے پاس تھی، لیکن اسے کسی جگہ سے زندگی کی خوشی نہیں ملی ہے۔ اس میں کہاں پر کوئی مسٹیک تھی، کوئی اس کی اپنی ذات میں۔ یہ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی یسوع مسیح کو نہیں جانتا تو اس کی اپنی زندگی بھی ایسی سوچوں اور خیالوں اور عملوں سے بھری ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے دکھ کا باعث ہوتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہماری زندگی میں یسوع مسیح، اگر ہم یسوع کے نہیں ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی دوسرے لوگ ہیں تو وہ بھی دنیاوی، ہماری زندگی بھی دنیاوی، اور پھر سارے جن سے پانی ہے نا وہ کڑوے ہی ہوتے ہیں، وہ مارا کی طرح ہی ہوتے ہیں، وہ ہمیں بھی مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی دکھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان سے دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہماری زندگیاں بھی ان کے لیے دکھ کا باعث بنی ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو بے شک دنیا میں کتنے بھی تلاطم اٹھتے ہوں، کتنے بھی کڑوے پانی ہوں، لیکن ہمارے اندر ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے جو ہماری زندگیوں کو سکون دیتا ہے۔ تو اگر ہم سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، اس کے اوپر نظریں رکھیں، اس سے پیار کریں، تو ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ تو ہم نے مکاشفہ 22 باب اس کی پہلی آیت میں کیا بات پڑھی ہے کہ آسمان پر کس طرح کا دریا ہے؟ زندگی کا دریا ہے، اور اس کی خصوصیات کیسی ہیں؟ بالکل صاف اور شفاف ہے، بلور کی طرح چمکتا ہوا ہے، ہیرے کی طرح چمکتا ہوا ہے، اور نکل کہاں سے رہا ہے؟ خدا کے تخت میں سے نکل رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو کچھ خدا کے تخت میں سے نکلے گا وہ پاک ہی پاک ہے، اور پھر وہ کہاں پہ بہہ رہا ہے؟ اپنے لوگوں کے درمیان میں، خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں، زندگی وہاں پہ بہہ رہی ہے۔ پھر ہم آگے مکاشفہ 22 باب اس کی دوسری آیت میں اور دیکھتے ہیں اس دریا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ تو یہاں پر دریا کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ درمیان میں جو دریا بہہ رہا ہے، ایک اس کے اوپر ایک درخت ہے، اور وہ درخت کا پھیلاؤ کیسا ہے کہ وہ دریا کے وار پار ہے۔ یہ دریا ہے تو اس کے دونوں سائیڈوں پہ وہ درخت جو ہے
اس تک رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا کا تخت ہے، خدا کے تخت میں سے یہ دریا بہہ رہا ہے اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ بہہ رہا ہے۔ تو سڑک پہ جو لوگ ہیں وہ دونوں طرف چلنے والے وہ اس درخت کے پھل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اس کے پتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اس کے سائے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی ہی ذات کو مختلف طور پہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں ہے۔ تو دریا کے وار پار کون سا درخت ہے؟ زندگی کا درخت ہے۔ عدن میں بھی یہی زندگی کا درخت تھا جسے لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا، آدم حوا نے ریجیکٹ کیا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں بنی آدم جتنے بھی جو جسم کے لیے بوتے ہیں وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں دنیاوی سمجھ جو ہے، یعنی خداوند نے منع کیا تھا کہ نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا، جو زندگی کے درخت کے پھل کو نہیں چاہتے ہیں کہ کھائیں بلکہ دنیاوی عقلوں کو لینا چاہتے ہیں، پھر وہ دنیا میں ایسے دکھ اٹھاتے ہیں جیسے کہ آدم حوا نے دکھ اٹھایا اور پھر آنے والی نسلوں نے دکھ اٹھایا۔ لیکن یہ والا جو دریا ہے، یہ جو دریا کی کیا خصوصیت ہے؟ دریا خود بھی زندگی کا درخت ہے، دریا خود بھی زندگی کا پانی اس کے اندر ہے، اور اس کے اوپر جو وار پار جو ایک درخت جا رہا ہے جو دونوں طرف سے لوگوں کی رسائی میں ہے، وہ بھی کون سا درخت ہے؟ زندگی کا درخت ہے۔ آسمان پہ زندگی ہی زندگی ہے، اور وہ آسمانی زندگی خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں زمین کے اوپر دی ہے۔ ہم زمین پہ رہتے ہوئے آسمانی مقاموں تک رسائی ہماری ہے۔ تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے اس زندگی کے درخت کو کہیں الگ کر کے نہیں رکھا، وہ چاہتا ہے اس کی ہر چیز، اس کی پاکیزگی لوگوں کے درمیان میں ہو، لوگوں کی زندگی کے اندر ہو، لوگ اس کو حاصل کریں، اور خدا نے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا ہوا۔ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو صرف آسمانوں پہ ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پہ تو ہے نہیں، کہ کوئی کہے کہ کون آسمان پہ چڑھے گا تو اسے میرے پاس نیچے لے کے آئے گا۔ وہ تو میرے پاس ہے، وہ تو میرے دل میں ہے، وہ تو میرے اندر ہے، وہ تو میرے درمیان میں ہے۔ وہ تو زندگی کا درخت ہماری زندگیوں میں بہنے کے لیے ہمیں آسمانوں سے زمین کے اوپر دیا گیا ہے، وہ زندگی کا درخت، وہ زندگی کا دریا۔ اور لکھا ہوا ہے اس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں اور ہر مہینے میں پھلتا ہے۔ تو ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو لکھا ہوا ہے کہ اس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں، اور ہر مہینے میں، سال کے ہر مہینے میں وہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے۔ وہ ہر مہینے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمیں نئی نئی خوشیوں سے بھرتا ہے۔ وہ ہمیں دکھوں کے پانیوں کے اوپر چلاتا ہے، وہ ہمیں دکھوں کے پانیوں میں ڈوبنے نہیں دیتا، اور اس کا جو پھل ہے، میٹھا پھل، وہ ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے۔ اگر کلام میں ہم دیکھیں پھل کے بارے میں کہ یہ پھل کس طرح کا ہے، ہمیں روح کے پھل پتہ چلتا ہے، کیونکہ آسمان پہ سارا کچھ کیا ہے جو روح سے کنیکٹڈ ہے، جو پاکیزگی سے متعلق ہے۔ تو ہمیں غلطیوں 5ویں باب میں روح کے پھل پتہ چلتے ہیں کہ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، حلم، مہربانی، درد مندی، پرہیزگاری، ایمانداری، یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آسمانوں سے ہمارے اندر، وہی جو زندگی کا درخت ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہم اس کی ڈالیاں ہیں، اور ہم اس کے پھل کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آسمانی درخت، کیونکہ ہر چیز جو خدا کے لوگوں کے اندر آتی ہے وہ اس کنیکشن سے آتی ہے جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہر مہینے میں پھلتا ہے۔ اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، وہ زندگی کا درخت ہے، اور اس سے ہمیں شفا ہوتی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، یسایہ 53 باب میں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کو اس لیے اس طرح سے قربان ہونے دیا تاکہ وہ اپنی ذات کو ایسے نچوڑے کہ اس میں سے سب کچھ جو اس کا رس ہے،
اس کی زندگی کا پھل ہے وہ ہمارے اندر اترے۔ کیسے ہم کہتے ہیں کہ صلیب پہ اس نے ہمیں روح کے پھل دیے ہیں، جب صلیب کے اوپر اس کا ہر رویہ محبت سے بھرا ہوا تھا، انسان کے لیے شفاعت سے بھرا ہوا تھا، انسان کے لیے خدا کی حضوری میں اس کے لفظوں میں شفاعت تھی، اس کا رویہ ہر طور پہ خدا کی تابع فرمانی کا رویہ تھا۔ تو صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے سامنے، ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی بے حد قدرت ہے، ہم نجات پانے والوں کے لیے وہ روح کے پھل ہیں۔ خدا کے کلام کی ایک ایک بات، اس کا بولنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا خاموش رہنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سو جانا، اس کا اٹھ جانا، اس کا ٹائم ٹیبل، وہ ہمیں نمونہ دیتا ہے، زندگی کا نمونہ دیتا ہے۔ اس کے پتوں سے، اس کی ذات کے ہر چیز سے ہمیں زندگی ہی زندگی ملتی ہے، ہمیں ایمان کی نعمت ملتی ہے، ہمیں خدا کی سوچیں ملتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا روحانی کھانا کیا ہے۔ تو آسمان پہ روحانی کھانے میں ابھی تک ہم نے دیکھا پانی، اور یہاں پہ درخت کا پھل دیکھا اور اس کے پتے دیکھے ہیں۔ ہم مکاشفہ 22 باب دوسری آئی جس پہ ابھی ہم نے غور کیا ہے، ہم اس کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم سنیں وہ ہمارے ذہن میں وہ آیت نقش ہو جائے۔ اس لیے میں ایک آیت پہ تھوڑا ٹائم دیتی ہوں تاکہ ہم اس کو یاد کر لیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا ہے مکاشفہ 22:2 میں، کہ آسمان پہ زندگی کا درخت ہے، وہ دریا کے وار پار ہے، اس درخت میں کتنے پھل آتے ہیں؟ 12 پھل آتے ہیں، اور کتنی دیر میں؟ ہر مہینے میں ایک اس میں نیا پھل آتا ہے، 12 پھل آتے ہیں، اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی ہے۔ کیا میں اور آپ اس درخت کی ڈالیاں ہیں؟ اگر ڈالیاں ہیں تو یہ سارا کچھ زمین کے اوپر ہمارے پاس ہے۔ وہ ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ کب ہم ادھر جائیں گے اور یہ والی چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اور یہ بات درست ہے کہ وہ درجہ ہی فرق ہے جب ہم آسمانی مقاموں میں جا کے ان چیزوں کو لینا شروع کریں گے، لیکن زمین پہ خدا نے وہ سب چیزیں اس وقت بھی ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، اور ہم ان کو ایمان سے استعمال کرتے ہیں، ایمان سے ان کو اپنی زندگی میں ایک تحفے کے طور پہ لیتے ہیں۔ پھر مکاشفہ 2 باب اس کی 7ویں آیت ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کھانا پینا یہ تو ایک فرق چیز ہے، یہ کوئی روحانی چیز تھوڑی ہے، لیکن روحانی کھانے سے ہم زمین کے اوپر جو ہمارے دنیاوی کھانے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جب ہم، اور ابھی ہم اس ٹاپک کی طرف بھی چلیں گے جو دنیا کے اندر ہم کھانے کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم وہ باتیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ذہن کو تیار کرتی ہیں کہ ہم نے دنیا میں کیا چیز کو چننا ہے، کس چیز کو چننا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، کون سے درخت کو چننا ہے، کون سے درخت کو چھوڑنا ہے، زندگی کے درخت کو چننا ہے اور نیکی اور بدی کی پہچان کی درخت کے پھل کو چھوڑنا ہے۔ تو مکاشفہ 7:2 میں خداوند ایک انعام بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غالب آئیں گے۔ غالب آنے کا کیا مطلب؟ کہ ٹیمپٹیشنز آئیں گی، ایک ٹھوکریں آئیں گی، ایسی رکاوٹیں آئیں گی جو ہمیں راست بازی میں چلنے کے لیے روکیں گی، جو ہمیں راست بازی میں چلنے کے لیے وہ کہیں گی نہیں بڑا مشکل ہے، یہاں تو تم راست بازی میں نہیں چل سکتے ہو، راست بازی میں تو تم لوزر بن جاؤ گے، گر جاؤ گے تم، یہاں پر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے دنیا میں چلنے کے لیے کہ تم ان برائیوں میں چلو، ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا کے لوگ ہیں اسی طرح مل کے ویسے ہی چلو، ویسے ہی سوچو، ویسے ہی کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ غالب آنا ہے۔ خداوند نے کہا اگر تم دنیا پہ غالب آؤ گے
جو خداوند سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پہ غالب آتا ہے، اور خداوند نے کہا اگر تم گناہوں پہ غالب آؤ گے، اگر تم مجھ میں رہو گے، تو جو غالب آئے گا، جو آخر تک برداشت کرے گا، جو میرا انکار نہیں کرے گا، جو مجھے پیار کرے گا، جو دنیا کو چن نہیں لے گا، جو دنیا کے گناہوں اور سوچوں کو چن نہیں لے گا، جو غالب آ جائے گا، وہ شخص ہوگا جو زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کا حقدار ہوگا۔ تو خداوند نے کہا کہ جو غالب آئے گا میں اسے خدا کے فردوس میں سے پھل کھانے کو دوں گا۔ تو یہی وہ وقت ہے جس میں ہم غالب آئیں اور صرف زندگی کے پھل کو کھائیں۔ اب زندگی کا پھل جو ہے وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو غالب آنا ہے۔ کیسے؟ فرض کریں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ ہمارے کام پہ ہمیں مشکل کا سامنا ہے۔ ہمیں جیسے داؤد کہتا ہے کہ مجھے سانڈوں نے گھیر لیا ہے، مجھے کتوں نے گھیر لیا ہے، مجھے شیر ببروں نے گھیر لیا ہے، تو خداوند تو میرا سینگ ہے، تو ان کے سینگوں سے مجھے بچائے گا۔ تو جب بہت سارے ایسے دشمن ہر جگہ پہ ہمیں دشمنی نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی روح کا پھل محبت، اسے ہم نہیں چھوڑتے ہیں، محبت ہی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم صبر ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم تحمل ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم خدا کے تابع رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم سب غلط چیزوں کے باوجود بھی ہم زندگی کے پھل ہی کو توڑتے ہیں اور ادھر سے کھاتے ہیں، اور ہمارا ہاتھ بالکل بھی کسی ناپاکی والے پھل کو توڑ کے کھانے کے لیے نہیں جاتا۔ یہ غالب آنا ہے کہ اگر ہر مشکل میں غلبہ پائیں کہ میں نے صرف زندگی کے پھل میں رہنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اس کا زندگی کا پھل کھا رہے ہیں تو آسمان پہ ہمیں ضرور خداوند فردوس میں سے جو پھل ہے وہ ہمیں کھانے کو دے گا۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں رہتے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غالب بھی نہیں آئے ہیں اور پھر آسمان پہ وہ پھل بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر ہم کچھ اور دیکھتے ہیں کھانے پینے کے متعلق۔ پیدائش 14واں باب ہے اور اس کی 17 آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور جب وہ کون؟ ابرام، اور جب وہ کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا۔ تو ابرام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کدر لا عمر اور اس کے ساتھ اور 4 بادشاہ تھے، یعنی یہ 3 بادشاہ تھے، یعنی کہ یہ ٹوٹل 4 بادشاہ تھے۔ کدر لا عمر اور اس کے ساتھی 3 اور ٹوٹل 4 بادشاہ، اور دوسری طرف 5 بادشاہ تھے جن میں سدوم کا بادشاہ بھی تھا۔ اور چونکہ ابرام کو بیچ میں کیوں پڑا، کیوں اس کو بیچ میں آنا پڑا؟ کیونکہ سدوم اور عمورہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ لوط رہتا ہے۔ تو چونکہ لوط بھی ہار گیا تھا اور یہ جو ان سے 4 بادشاہ تھے، ان 5 بادشاہ کے لوگوں کو اسیر کر کے یہ لوگ لے گئے تھے۔ اس وجہ سے ابرام کو آنا پڑا تاکہ وہ اپنے بھتیجے لوط کو وہاں سے چھڑا کے لے کے آئے۔ اب یہ جو ان سے 5 بادشاہ تھے جس میں سدوم کا بادشاہ بھی تھا، وہ چونکہ جیت نہیں سکے تھے ان 4 بادشاہوں کے مقابلے میں، لیکن یہاں پہ ہم خدا کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں ابرام کے اوپر کہ ابرام کے ساتھ 318 مشاق خانہ جات تھے۔ مشاق کا مطلب جو مشق کرنے والے، جنہوں نے اچھی مشق کی تھی، جو ٹرینڈ تھے جنگ کرنے میں، اور وہ ان کے ساتھ گیا تھا اور لوط کو اور بہت سارے لوگوں کو چھڑا کے لے آیا تھا، مال غنیمت کو چھڑا کے لے آیا تھا۔ اور جب وہ واپس آیا ہے تو یہ وہ واقعہ لکھا ہوا ہے جب ابرام کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ، کیونکہ سدوم کا بادشاہ
بادشاہ کے لوگ بھی ادھر اسیر ہو کے گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے سدوم کا بادشاہ وہ آیا ہے ابرام کا استقبال کرنے کے لیے، اور کہاں تک آیا ہے؟ سوئی کی وادی تک، جو بادشاہی وادی ہے وہاں تک وہ آتا ہے۔ تو خدا نے ابرام کو کتنی زیادہ عزت دی تھی کہ بادشاہ اس کی عزت کرتے تھے، اور خدا نے ابرام کو فتح مند شخص بنایا ہوا تھا۔ اچھا، پھر ہم 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تو چونکہ 14 باب اس کی 7ویں آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیچھے سے ساری کہانی کیا ہے۔ اب ہم اس خاص حصے کی طرف دیکھتے ہیں جو کھانے پینے سے متعلق ہے۔ پیدائش 14 باب اس کی 18 آیت، یہاں لکھا ہے، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ اب یہ ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں آگے پیچھے کوئی اور بات نہیں ہے کہ یہ کون ہے، لیکن ہمیں اچانک ہی یہ نمودار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ اور ملک صدق سالم۔ صدق کا مطلب کیا ہے؟ سچائی۔ ملک کا کیا مطلب ہے؟ ملکیت، اور ملک بادشاہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے بادشاہ کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، سالم کا بادشاہ، تو ملک صدق سالم کا بادشاہ، یعنی وہ ملکیت، جس کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت میں کیا چیز ہے؟ سچائی اور سلامتی۔ سالم یعنی سلامتی۔ اب یہ سالم کا بادشاہ ہے، سچائی کا بادشاہ ہے، یہ اس کی دولت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ بادشاہ کی ملکیت ہے۔ اب یہ والا بادشاہ ابرام، یہ بھی ابرام کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے، جیسے کہ دوسرے بادشاہ جو تھے، یہ جو 5 بادشاہ تھے، یہ بھی خوش ہیں کہ بھی ہمارے لوگ واپس آئے ہیں، ہمارا مال غنیمت واپس آیا ہے، اور لیکن ان میں سے سدوم کے بادشاہ کا ذکر ہے کہ وہ ابرام کا استقبال کرنے کے لیے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ، جو یہ کوئی 5 بادشاہوں میں سے کوئی ایک بادشاہ نہیں، بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو سچائی کا اور سلامتی کا بادشاہ ہے، اور یہ ابرام کے لیے کچھ لے کے آیا ہے۔ کیا لے کے آیا ہے؟ روٹی لے کے آیا ہے، اور میں لے کے آیا ہے، اور اس کی پہچان اور کیا لکھی ہے کہ یہ کون ہے؟ خدا تعالیٰ کا کاہن ہے۔ تو خداوند یہی بات عبرانیوں میں یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھی ہے کہ یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ کون ہے؟ یہ یسوع تھا جو ابرام کے لیے روٹی اور میں لے کے آیا۔ اب خداوند یسوع نے جب آخری فصح پہ کھانا کھایا تھا، تو یسوع نے روٹی لی تھی اور توڑی تھی اور کہا تھا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، لو اسے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے پیالہ لیا تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اسے پیو، یہ میرا عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پرانا عہد نامہ ہے، اس میں اگر قربانیوں کا ذکر ہے تو وہ یسوع مسیح میں پوری ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اور قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ یہاں پہ یہ جو کاہن ہے، یہ ابرام کے لیے روٹی اور میں لے کے آیا، تو یہ بھی یہاں پر یسوع ہی ہے جو ملک صدق سالم کی صورت میں ابرام کے پاس آیا ہے، اور اس کے لیے اپنی ذات کو اسے دے رہا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا اپنی ذات کو روٹی اور میں اس نشان کے طور پہ وہ ابرام کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کھا لے، مجھے پی لے۔ اور ابرام کا زور کہاں سے تھا؟ خدا سے تھا، کیونکہ اگر یہ 5 بادشاہ اس قابل نہیں تھے کہ اپنے سے کم تعداد 4 بادشاہوں کی فوجوں کو ہرا سکیں، لیکن ادھر سے ابرام اکیلا اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا 318 کا ذکر ہے کہ وہ اس کے مشاق خانہ زاد تھے، جب وہ
جب وہ گیا ہے ان 4 بادشاہوں کے مقابلے میں تو ابرام جیت گیا ہے۔ کس زور سے؟ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد و سختیاں وچ جڑا ساڈا ہے خدا۔ تو خدا ابرام کا زور تھا، وہ اس کی روٹی تھی، وہ اس کا پانی تھا، اور ابھی ملک صدق سالم بھی ظاہر ہوا ہے اور وہ اس کے سامنے یہ چیزیں لے کے آیا، روٹی اور میں۔ پھر پیدائش اس کا 14واں باب اس کی 19 آیت کو ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہے، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو۔ تو یہ جو ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے، یہ ابرام کے لیے روٹی اور میں بھی لے کے آیا ہے، اور چونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کاہن بھی ہے، یہ بادشاہ بھی ہے، یہ کاہن بھی ہے، تو خداوند یسوع مسیح بادشاہ بھی ہے اور کاہن بھی ہے۔ تو وہ ملک صدق سالم نے ابرام کو برکت دی ہے اور کیا کہا ہے کہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مبارک ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ وہ ملک صدق سالم کا بادشاہ ابرام کو برکت دے رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابرام کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے پہلے بھی ملاقات کی ہے، جس وقت سدوم اور عمورہ کے بارے میں وہ شفاعت کر رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے میں فرشتے کے طور پہ ہمیں کئی جگہ پہ دکھائی دیتے ہیں، اور موسیٰ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ خدا اپنے فرشتے کو تمہارے آگے بھیجے گا، اور اگر کوئی اس کی بات نہیں مانے گا تو خدا اس کے اس گناہ کا حساب لے گا، خدا اس کو اس کی سزا دے گا۔ تو یہاں پر ہم خداوند یسوع کو ابرام کے پاس آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسے برکت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے لیے روٹی اور میں لاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے خداوند مجھے اور آپ کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ خداوند کے گوشت اور خداوند کے خون کو جب ہم کھاتے اور پیتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے ساتھ ہی ہیں، ہم عہد ہیں۔ ہم عہد کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ خداوند قانون کی کتاب میں، بائبل مقدس میں جو عہد کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم ان میں قائم ہیں۔ خداوند ہم تیرے عہد کی باتوں کو توڑ کے تجھ سے الگ نہیں ہوئے ہیں، ہم تیرے اندر ہیں۔ تو اگر ہم اس کے گوشت اور خون کو اپنی مختلف سوچوں کی وجہ سے، نہیں میں تو گناہ گار ہوں، میں تو نہیں لے سکتا نا، اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اچھا خداوند نے مجھے غلبہ دیا ہے کہ اس نے اپنا خون بہایا ہے، اس لیے میں غالب ہوں کہ میں گناہ نہ کروں، میں گناہ پہ غالب ہوں، میں خداوند کے ساتھ چلوں گا، میں اس کی راست بازی میں زندگی گزاروں گا، میں پاک ہو کے، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے میں پاک ہو گیا ہوں، میں اس کے خون اور گوشت میں شریک ہوں گا، میں گناہ پہ غالب رہوں گا، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں یسوع کے گوشت اور خون میں شامل نہ ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ناراست سمجھ کے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ آپ شاعر بانی نہ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور زیادہ گناہ میں دھنستے دھنستے جائیں گے، جیسے کہ کوئی کیچ میں دھنستا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو خود سے گناہوں سے نہیں نکال سکتے۔ جب آپ یسوع مسیح کے قریب آئیں گے، یسوع کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں سے گناہ کو نکالے، آپ گناہ پہ غالب آئیں، آپ گناہ پہ غالب آئیں گے، اور خدا کی مدد سے یہ ممکن ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بس اس کے تابع کر دو، اور جو کچھ اس کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے آپ کو تابع کریں، اور خدا آپ کے اندر رہ کے آپ کو گناہ میں سے نکالے گا، خدا آپ کا زور بنے گا۔ تو دنیا میں ہم خداوند کی مدد کے بغیر، اس کے گوشت اور خون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، ہماری قوت ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ سے نہ تو اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، نہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہم اگر خداوند کے ساتھ ہو کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو دن ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ورنہ تمہارے لیے صبح سویرے اٹھنا، رات کو دیر سے آرام کرنا، مشقت کی روٹی کھانا بس ہے، کیونکہ خدا تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم خدا کے بغیر، اس کے روٹی،
اس کے گوشت اور اس کے خون کے پیغام کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ جب خدا ابرام کے لیے یہ لے کے آیا ہے تو اب تو اس نے اپنے آپ کو، اس بھید کو، اس پردے کو ہٹا دیا، اور بالکل اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے جس نے اپنا گوشت اور خون دیا، وہ کون ہے جو ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے۔ پھر ہم 20ویں آیت کو دیکھیں، پیدائش 14 باب 20 آیت۔ اب یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لے کے آیا، اور خدا تعالیٰ کا کاہن بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ ابرام کو دعا دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ ہاللیلویہ! کہ یہ ابرام جو پہلے ہی روحانی طور پہ اس کے کھانے کو کھا رہا تھا، پہلے ہی خدا کی بہت عزت کرتا تھا، اس نے ابرام نے اپنی زندگی میں ہر اس چیز کو جو خدا نے کہا، یعنی جیسے خدا نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا۔ خدا نے کہا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا، وہ لے گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہر جو پسندیدہ چیز ہے اس سے بڑھ کے وہ خدا سے پیار کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ خدا کو کھاتا اور خدا کو پیتا ہے، تو اس لیے خدا نے اس کے دشمنوں کو اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ تو اس بات کو کون بول رہا ہے؟ ملک صدق سالم کا بادشاہ بول رہا ہے کہ مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ پھر آگے عبرانیوں 5 باب اس کی 6 آیت میں ہم دیکھیں تو ملک صدق سالم کا ذکر ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف کیا لکھ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ملک صدق کے طور پر ہمیشہ کے لیے کاہن ہے۔ پھر ہم عبرانیوں 7واں باب اس کی پہلی آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ تو ہمیں نئے عہد نامے میں اس بات کی تصدیق مل جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے کہ پرانے عہد میں وہ بادشاہ ملک صدق کون ہے؟ وہ خداوند یسوع ہے۔ تو اس وجہ سے عبرانیوں 7 باب اس کی پہلی آیت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہے، ہمیشہ کے لیے کاہن ہے، یعنی یسوع مسیح۔ اور جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے، خداوند یسوع نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ تو خداوند یسوع کے وسیلے سے ہی ہم اپنے دشمنوں پہ فتح پاتے ہیں، اور جب ہم فتح پاتے ہیں تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، اور اس کے گوشت اور خون کی عزت ہوتی ہے جس کے ساتھ ہمارا عہد ہے۔ پھر ہم عبرانیوں 7واں باب اس کی دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے، اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی یقین دی، یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ ہاللیلویہ! تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ یہی بادشاہ ہے ملک صدق سالم یعنی یسوع مسیح۔ ابراہم نے سب چیزوں کی یقین دی ہے اسے، اور ملک صدق سالم نے کیا دیا ہے؟ روٹی اور میں، وہ ابرام کے لیے لے کے آیا ہے۔ لکھا ہوا ہے عبرانیوں 7 باب دوسری آیت، اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی یقین دی، اور یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ تو خدا کی تعریف ہو، خداوند نے آج ہمیں یہ بات سکھائی کہ زمین پہ رہتے ہوئے یسوع کو کھاؤ، یسوع کو پیو، وہ زندگی کا پانی ہے، وہ زندگی کا پھل ہے، اور وہ زندگی کی روٹی ہے، اور وہ زندگی کی میں ہے۔ اور جب ہم اس کو کھاتے پیتے ہیں
تو ہم زندہ رہتے ہیں، ورنہ ہم جیتے جی کئی لحاظ سے مرے ہوئے لوگوں کی طرح ہی زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو زندہ ہیں، لیکن یسوع کے بغیر ہوتے ہوئے وہ اپنے اندر ہی مختلف طریقے سے گناہوں کے اندر ہیں، اس لیے مرے ہوئے ہیں، مایوسیوں میں ہیں، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں وہ ہار چکے ہوئے ہیں، ایسے جیسے وہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم زندہ کیوں ہیں۔ لیکن ہم جو یسوع مسیح میں ہیں، بے شک ہم مشکلوں میں سے گزریں، لیکن ہمارے پاس ہر وقت زندگی سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی خدا نے دی ہے اور ہم فتح کے لیے ہیں۔ میں اور آپ فتح کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور فتح کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ آئیے ہم شکر گزاری کی دعا کریں کہ خداوند نے اپنی ذات ہمیں دی ہے کھانے اور پینے کے لیے۔ ہاللیلویا، خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری حمد ہو، تیری جے جے کار عبدالآباد اور ہمیشہ ہمیش ہوتی رہے۔ تیرا شکر ہو، تو زندگی ہے، تو سلامتی ہے، تو خوشی ہے، تو اطمینان ہے، تو راحت ہے، تو ابدی زندگی ہے، تو سلامتی کا شہزادہ ہے، تو تعریف اور تمجید اور تعظیم اور ستائش اور بزرگی کے لائق ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو ابراہیم کے پاس آیا تھا، اور تو روٹی اور میں لے کے اس کے پاس آیا، اور ابراہیم نے سب چیزوں کی دہیجگی تجھے دی۔ آئی خداوند، ابراہیم نے جتنی حد تک تجھے جانا تھا، ہم نے آئی خداوند وہ سب کچھ پہ سے پردہ کشائی ہوتے ہوئے دیکھا کہ آئی خداوند تو دنیا میں آیا بچے کی صورت میں۔ آئی خداوند یسوع جی، تو باپ کے تابع رہ کے تو نے زندگی گزاری اور دشمن کے سر کو کچلا، اور آئی خداوند تو نے کلام پیش کیا، اور آئی خداوند تو نے صلیب پہ جان دی۔ آئی خداوند یسوع جی، اور ہمارے ساتھ عہد باندھا اے خداوند اپنے گوشت اور خون کے وسیلے سے۔ اے خداوند خوش ہیں، شکر گزار ہیں کہ اے خداوند یسوع جی، تو ہمارا خدا ہے جو قدیم الایام ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ مجھے کھاؤ اور پیو اور زندہ رہو۔ تیرا شکر ہو۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔